وارثوں کو حق دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم اس طریقے کو مسئلہ استخراج کہیں گے، استخراج۔ مسئلہ استخراج کہیں گے۔ اس سلسلے میں حصص کے 3 گروپ ہیں، 2 گروپ ہیں۔ حصص کے ٹوٹل 2 گروپ ہیں۔ پہلا گروپ نصف، ربع، ثمن۔ نصف، ربع، ثمن۔ اور دوسرا گروپ ثلث، ثلثان، سدس۔ دوسرا گروپ ثلث، ثلثان اور سدس۔ پہلے گروپ کے تینوں قسموں میں نسبت تنصیف اور تضعیف کی ہے۔ نسبت تنصیف اور تضعیف کی ہے۔ میں مثال دے کر سمجھاؤں گا۔ نسبت تنصیف اور تضعیف کی ہے۔ ثمن ربع کا نصف ہے۔ لکھیں بھائی، ثمن 8واں حصہ۔ ثمن آپ عربی تو سمجھتے ہیں۔ ثمن ربع کا نصف ہے، اور ربع
निस्फ का निस्फ है, और रुबो निस्फ का निस्फ, निस्फ कहते हैं आधे को, और रुबो निस्फ का निस्फ है। अब ये इस तरफ से बिलअक्स करते हैं, निस्फ देफ है रुबो का, निस्फ दो गुना है रुबो का, देफ वाद आइन फे, निस्फ देफ है रुबो का और रुबो देफ है सुमन का। लिख लिया? मसलन 8 रुपए हैं, लिखें। आप बताएं, 8 रुपए हूं किसी के पास, उसका मैं कहूं कि रुस्तम को उसका 8वां हिस्सा दे दो, सुमन दे दो, कितने देंगे जी? 1 रुपया देंगे। तो ये 1 रुपया जो है 8 का सुमन है। और अगर मैं ये कहूं इसको रुबो दे दो, है रुबो दे दो, 4 देंगे, चौथा हिस्सा 8 का रुबो, 8 का रुबो 2 होगा, अरबा देंगे। ये नहीं कहा मैंने, इसको 8 का रुबो, 8 का चौथा हिस्सा दो, 8 रुपए हैं, उसका चौथा हिस्सा दो, तो इसको 2 रुपए देंगे। और अगर कहें कि 8 का आधा हिस्सा इसको दे दो, निस्फ दे दो, तो कितने देंगे? 4 देंगे। अब सुमन था 1, रुबो था 2 और निस्फ था 4। समझ? अब सुमन 1 था, रुबो 2 था, 1 2 का निस्फ है, ऐसा है क्या नहीं? 1 2 का निस्फ है, और निस्फ 4 था, तो 2 4 का निस्फ है कि नहीं? कि नहीं समझ आ रहा? अब जो निस्फ होता है, निस्फ है 4। अब ये 4 जो है, 8 की मिसाल दे रहा हूं, अदद 8 है, उसका निस्फ कितना है? 4। रुबो है 2, सुमन है 1। अब जो 4 है, रुबो जो 2 है, उसका देफ है। 2 का 4 जो है देख है ना, मैं इसको 4 रुपए देता हूँ, इसको 2 रुपए देता हूँ, तो अब गुस्से में होगा वो, इसको 4 दिए, इसको 2 दिए, इसको निस्फ दिया, रुबो दिया। 4 देफ है रुबो का, 2 का, और 2 देफ है सुमन का, 1 का। देफ कहते हैं 2 गुना को, अरबी में देफ कहते हैं, देफ जोफ कमजोरी को कहते हैं और देफ गुना को कहते हैं। अदाफ हम मुदाफा, कुरान मजीद में है जो लोग सूद कहते हैं, अदाफ हम मुदाफा। ये समझ आई? तो ये जो पहला ग्रुप है, निस्फ, रुबो, सुमन, ये एक ग्रुप है। और इनमें बाहम निस्बत कौन सी है? इनमें बाहम निस्बत जो है तनसीफ और तदीफ की है। ये तुम्हारे किताब के मतन में लिखा हुआ है।
तनसीफ और तदीफ की निस्बत है। मैं किताब समझा रहा हूँ और ये जो आगे आएगा इसी मसला पर बुनियाद हो। अब दूसरा ग्रुप क्या था? सुल्स, सुल्सान और सुदस। सुल्स, सुल्सान और सुदस, ये दूसरा ग्रुप है। कल पढ़े थे फुरूज मुकद्दरा, शेर भी लिखवाया था। दूसरा ग्रुप था सुल्स, सुल्सान और सुदस, छठा हिस्सा सीन के साथ सुदस। इनमें भी निस्बत तनसीफ और तदीफ की है। इन तीनों में भी निस्बत तनसीफ और तदीफ की है। सुद्स, सुद्स निस्फ है सुल्स का। सुल्स से के साथ मेरी जबान से समझ ना आ रहा है तो एक सुल्स है, एक सुद्स है। तजवीद के हवाले से तो हम नहीं पढ़ सकते ना, मखारिज उर्दू बोलते हैं हम लोग। सुद्स निस्फ सुल्स का, छठा हिस्सा निस्फ है सुल्स का, और सुल्स निस्फ है सुल्सान का। सुद्स निस्फ है सुल्स का और सुल्स निस्फ है सुल्सान का। लिखा। अब बिलअक्स सुल्सान देफ है सुल्स का, लिखें सुल्सान, सुल्सान तस्निया के सीगा। सुल्सान देफ है सुल्स का और सुल्स देफ है, दो गुना है, सुल्स देफ है सुल्स का। लिख दिया। हम इसकी मिसाल 6 से शुरू करते हैं। 6 का अदद है, 6 रुपए है, 6 रोटियां हैं, कोई भी मिसाल दे दें, क्योंकि अदद बगैर मादूद के नहीं होता। 6 कोई चीज तो 6 होगी। 6 का अदद है, इसका सुद्स निकाले हैं। 6 का सुद्स 1, 6 का सुल्स निकाले जी। 6 रुपए का तीसरा हिस्सा 2 है ना, और 6 का सुल्सान निकाले 4। अब देखें ये लाइन लग गई ऊपर, 1 2 4। आप अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हैं। 1 आगे फासला छोड़कर, 2 आगे फासला छोड़कर, 4। ये समझाने के लिए, ताकि उसको देखें तो समझ भी आ जाए आप लिखे हुए को। इसी तरह पहले भी कर सकते थे। ख्वातीन को भी यही बता रहा हूँ। 1 लाइन में लिख लें, 1 फासले के बाद 2 फासले के बाद 4। 1 के सर के ऊपर लिखें सुद्स, 2 के सर के ऊपर लिखें सुल्स, 4 के सल्स के ऊपर लिखें सुल्सान।
جی ہاں جیسے مرضی ہو دیکھو بار یہ لوگ، میں بھی حساب کتاب تو نہیں جانتا، آپ نے عقل سے سمجھا رہا، نسبت ہے ان کے درمیان۔ اب دیکھیں جو سدس ہے وہ ایک ہے، سلس دو ہیں، اور سلسان یہاں مطلق نہیں کر رہے، جو حصص ہیں نا فروض مقدرہ ان کا دوسرا گروپ ہے۔ اب ایک جو ہے یہ نصف ہے دو کا، اور دو نصف ہے چار کا، الٹا کریں، چار دیف ہے دو کا اور دو دیف ہے ایک کا۔ تو یہ صاحب کتاب نے کہا، علامہ صاحب سراجی نے، کہ ان قصور کے اندر جو پہلا گروپ ہے اور دوسرا گروپ ہے کسروں کا، پہلا گروپ ہے نصف ربع سمن، دوسرا گروپ ہے سلسان سدس، ان دونوں میں نسبت ہے تنصیف اور تضعیف کی، یعنی پہلے گروپ والے آپ باہم آپس میں ان کی جو نسبت ہے تنصیف کی ہے، اور دوسرے گروپ میں بھی آپس میں نسبت تنصیف کی ہے، اور الٹا کریں گے تو تضعیف ہو جائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ ابھی مسائل کا تکرار جو آئے گا وہ اسی طرح آپ کو نکالنا پڑے گا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب لکھیں، یہ سارے حصص کسر ہیں، کسر عدد صحیح نہیں ہے، لکھیں یہ سارے حصص یا فروض، یہ سارے حصص کسر ہیں۔ کسر کا معنی یعنی عدد ٹوٹا ہوا عدد ہے، ٹوٹا ہوا عدد کسر ہے، سارے عدد کسر ہیں۔ ان کا ایک مخرج ہوتا ہے جس سے یہ نکلتے ہیں، صحیح ہو کر نکلتے ہیں۔ لکھا ان کا ایک مخرج ہوتا ہے، جو یہ کسرے ان سے صحیح طریقہ لکھیں۔ مخرج کی تعریف اس علم میراث کے اندر یہ ہوتی ہے، مخرج کی تعریف عربی، آپ عربی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لکھیں المخرج ہوا اقل عدد، المخرج ہوا اقل عدد يمكن أن يؤخذ منه يمكن أن يؤخذ منه كل فرد بانفراده صحيحا، كل فرد بانفراده صحيحا۔ ترجمہ، مخرج وہ اقل عدد ہے، اقل کا معنی چھوٹے سے چھوٹا، مخرج وہ اقل عدد ہے جس سے کسر کا ہر فرد، کسر کا ہر فرد
صحیح عدد کی صورت میں اس سے نکالا جا سکے۔ لکھ لیا؟ ہر وہ عقل عدد ہے جس سے کسر کا ہر فرد انفرادی طور پر صحیح طریقے پر عدد صحیح کی صورت میں نکالا جا سکے۔ یہ جو اردو پڑھے لوگ ہوتے ہیں، میتھ پڑھنے والے، ان کو بھی یہ یاد ہوتا ہے، لیکن ان کی زبان الگ ہوتی ہے، ہماری زبان الگ ہوتی ہے، تو اس لیے اب یہاں لمبی چوڑی بحثیں تو ہم کرایا کرتے تھے، اب اس کی مثال میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تھوڑا سا۔ یہ عقل عدد، عقل کا لفظ کیوں کہا؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کسریں ہوتی ہیں کئی اعداد سے نکل سکتی ہیں، لیکن علم میراث کے اندر کام وہ عدد آئے گا جو سب سے کم ہوگا۔ اب مثال کے طور پر پہلے گروپ کی مثال سمن، ربو، نصف، ہم نے اس کی مثال دی تھی 8 روپے، 8 روپے اس کی مثال دی تھی، تو یہ 8 سے نکل سکتے ہیں۔ سمن بھی ہم نے ایسے صحیح طریقے میں 1 روپیہ نکال لیا، ربو ہم نے 2 نکال لیا، نصف ہم نے 4 نکال لی۔ اب یہ جو سمجھنا ہے، یہی نسبت 16 میں بھی ہے، 16، 8 کا ڈبل 16 16 کہتے ہیں، ہاں 16۔ اب 16 کے اندر سمن کتنا بنے گا؟ 16 کا سمن 2، 16 کا سمن 2، 16 کے اندر ربع کتنا بنے گا؟ 4، نصف کتنا بنے گا؟ 8۔ اب یہ جو پہلی قصور کا مجموعہ ہے سمن تک، یہ 8 سے بھی نکل سکتا ہے، 16 سے بھی نکل سکتا ہے، غالباً 24 سے بھی نکل سکتا ہے، 32 سے بھی، پہاڑا پڑے نا سارا، تو یہ نکل سکتا ہے۔ لیکن ان سب اعداد سے کم عدد کون ہے؟ 8۔ تو یہ مسئلے کا مخرج 8 بنے گا، ہم اس کو پکڑیں گے، اوپر نہیں جائیں گے۔ آئندہ مسائل نکالیں گے، مسئلے کا مخرج نکالیں گے کہ مخرج کون سا بنائیں جس سے حصص نکالیں بارسوں کے۔ کیا سمجھیں؟ یہ عقل عدد، اچھا 6 تھا، 6 کا ہم نے نکالا تھا، سدس بھی نکلا اور سلس بھی نکلا اور سلسان بھی نکلا، ان میں بھی نسبت تنصیف و تضعیف کی تھی۔ سدس نصف ہے سلس کا، سلس نصف ہے سلسان کا، سلسان دیف ہے سلس کا، اور سلس دیف ہے سدس کا۔ یہ پتہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا۔ تو یہ 6 سے نکلتا ہے، 6 کا سلس 1، 6 کا سلس 2، 6 کا سلسان 4۔ اب بیٹیوں کو 4 سلسان ملے گا تو ہم 4 دیں گے، سلسان 4، 6 سے نکل سکتا ہے، 6 کا ڈبل ہے 12، 12 سے بھی نکل سکتا ہے، اسی طرح 18 اس سے بھی نکل سکے گا، لیکن کم سے کم عدد 6، اس لیے مسئلے کا مخرج 6 ہوگا۔ یہ ابھی آپ کو جو تعریف لکھوائی نا میں نے کہ وہ اقل سے اقل عدد ہے جس سے صحیح طریقے پر کسر نکل سکے، اوپر نہیں جائیں گے۔
اب دیکھیں پہلے گروپ کا 8 تھا عقل عدد، یہ نکل سکتا ہے 8 سے، سمن میں نکل سکتا ہے، ربع بھی نکل سکتا ہے صحیح طریقے پر. یہ لفظ صحیح کا ترجمہ بتا رہا ہوں، صحیح طریقے پر پورا عدد نکل سکتا ہے، منفرد طور پر نکل سکتا ہے. اب لے لیں 12، اب 12 روپے ہے، 12 کا سمن نکالیں 8واں حصہ، جی 1/1.5 ٹوٹ گیا نا. 12 سے سمن نہیں نکل سکتا، لیکن آج کل نکالنے کے لیے کیلکولیٹر ہے آپ کے پاس، اور ٹک کریں گے تو 1.5 آ جائے گا. اسی طرح ربع نکالیں گے تو آ جائے گا. اسی طرح ٹوٹ جاتا ہے، 12 سے ٹوٹ جاتا ہے. لہذا ایک عدد اکثر اور ایک عدد وہ جس سے کسر ٹوٹ جاتی ہے، کسر پوری نہیں نکلتی، مثبت ہے. یہ دونوں مخرج نہیں بن سکیں گے. مسئلے کا مخرج، مسئلہ ہم جب نکالیں گے استخراج کا طریقہ ہوگا، اس کے اندر مسئلے کا ایک مخرج ہوگا. تو یہ مخرج کی میں نے تعریف کر دی، سمجھ آ گئی. اب یہ جو قصور ہے نا، اب تو آ گئے اشاریہ اور یہ سارا نظام آ گیا، اب ان کی ضرورت نہیں پڑتی، بڑا آسان ہو گیا مسئلہ. کیلکولیٹر آ گئے اور سب چیزیں آ گئی، اب کسریں نکل جاتی ہیں، فٹافٹ نکل جاتی ہیں. لیکن پرانے زمانے میں جب ہم نے پڑھا یہ بہت مشکل ہوا کرتا تھا. پھر ان کے عربی کے قانون کے مطابق اب بھی ہوگا عربوں کے اندر، یہ جو کسریں ہوتی ہیں، ایک کسر مفرد ہوتی ہے، ایک کسر مضاف ہوتی ہے. ربع الربع مطلب چوتھے حصے کا چوتھا حصہ، یہ کسر مضاف ہے. اب چوتھے حصے کا چوتھا حصہ یہ کہاں سے نکلے گا؟ اس کا الگ مخرج ہوگا. اب چوتھا حصہ تھا 8 کا، چوتھا حصہ تھا 2، اور 2 کا پھر چوتھا حصہ پھر کون سا بنے گا؟ وہ بھی ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ساری چیزیں ہیں. پھر میں نے بتایا تھا قصور منطقہ اور قصور اصم، گونگی قصور، اصم کہتے ہیں گونگی کو. قصور منطقہ وہ تھی جن کا اپنا نام ہے، وہ تھی نصف سے شروع ہوتی ہیں، نصف اور ربع، ثلث. ثلث پہلے آتا ہے، ثلث، ربع، خمس، سدس، صبح کہتے ہیں 7ویں حصے کو، صبح، سمن، تسو، عشر نکالتے ہیں ہم 10واں حصہ عشر. اب عشر کیا کہ جتنی ہے نا قصور حصے، ان کا اپنا نام نہیں ہے. کہتے ہیں جزم من 11، جزم من 12، جزم من 13، آخر تک جزم کہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں قصور غیر منطقہ. منطقہ کہتے ہیں نہ بولنے والی، غیر منطقہ یا اصم کہتے ہیں، بہری یا. تو یہ ان کا نام ہوتا ہے. اب جب یہ آپ پڑھ چکے ہیں تو اب چند قواعد لکھیں. قاعدہ نمبر 1،